Assalamu alaikum viewers. I hope you are doing well. Today we'll be studying lecture number 33 of your course of positive psychology. Today's topic is gratitude. ये लफ्ज़ तो मुझे सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है और उसके फ़वाइद क्या क्या हैं हम ये आज के और अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. हस्बे मामूल पिछला लेक्चर पहले रिव्यू करेंगे. In the previous lecture we talked basically about altruism, लेकिन थोड़ी सी पहले बात की थी how we can measure religiosity or spirituality of a person. As far as the measurement of religiosity or spirituality is concerned, researchers have constructed many scales. पाकिस्तान की एक स्केल का मैंने मेंशन किया था which was actually developed in National Institute of Psychology, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. और ये जो पर्टिकुलर स्केल है वो दो एस्पेक्ट्स मेजर करती है regarding a person's spirituality or religiosity. ज्यादातर तो वैसे इस स्केल का ताल्लुक religiosity के साथ है, यानी कि आप कितना यकीन रखते हैं अपने मजहब पर, and obviously that is related with Islam. And the second aspect is related with the practice of Islam. जो भी Islamic teachings हैं, क्या हम उनको practice भी करते हैं या नहीं. As far as other Western measures are concerned, we talked basically about three kinds of measure. One was related with measurement of intrinsic and extrinsic faith. और जो दूसरे थे वो general measures थे जिसमें हम ये देखते हैं कि how a person is related with having some peak experiences, उसके views क्या हैं religion के बारे में वगैरह वगैरह. अब उसके बाद हमने एक नए टॉपिक का आगाज किया and that was altruism. Altruism के बारे में मैंने ये बात की थी कि basically it is concerned with the help of another person and that is considered a great virtue in every culture. लेकिन इसके बारे में ये debate बहुत देर से जारी है from the time of Aristotle and then other people, for example Thomas Hobbes, Adam Smith and Freud, they carried down that debate whether altruism is based on your own personal motives or it is the true altruism. So basically we can divide it into two kinds of altruism. One is which is egotism based, that you are helping other people, you are being pro-social, but you are also getting some benefit out of that helping behavior. और बज़ाहिर हमें कई दफ़ा ये लगता है कि ये तो एक बड़ा करेजियस एक्ट है, कोई शख्स हमारी मदद कर रहा है, लेकिन several kinds of benefits are actually associated with that person also who is helping. And what are these advantages? वो क्या क्या होते हैं ये भी हमने बात की थी. For example, the person can be appreciated by public for helping. That person can also get some monetary benefit or some medal or higher status or some rank, जिसकी वजह से वो हेल्प कर रहा है और उसको उस चीज का बाज़-औक़ात एहसास भी होता है कि अगर मैं ये खास बिहेवियर करूंगा तो मुझे कोई इनाम मिलेगा, whether it could be praise, appreciation, public approval or some monetary benefit. बाज़-औक़ात ये होता है कि we indulge in help because we think that if we do not indulge in help then we will be disapproved and we will not be appreciated or liked by the society. तो कभी कभी ये फियर भी होता है कि सोसाइटी हमें नापसंद करेगी. और कुछ वजूहात भी होती हैं कि आपको एप्रिसिएशन भी नहीं मिल रही, आपको स्टेटस भी नहीं मिल रहा, कोई मेडल भी नहीं मिल रहा, फिर भी आप ईगोटिस्ट बेस पर क्यों हेल्प कर रहे हैं. सो सम टाइम वी वांट टू रिड्यूस आवर ओन इमोशनल डिस्ट्रेस एंड टॉर्मेंट बाय हेल्पिंग अदर पीपल. एंड वन अनदर रीजन कुड बी that sometimes people help because they do not want to involve themselves in guilt feeling कि उन्होंने हेल्प नहीं की. तो इस तरह की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से एक शख्स जो हेल्प कर रहा है उसको खुद भी फायदा होता है. The second form of help is which is related with empathy. Empathy leads to compassion and a behavior which results into helping other people. And Bateson, for example, has pointed out that the help that you do because of your own personal motives and egotist motive, that could not be a great help. और सारे circumstances में उसको explain भी नहीं किया जा सकता.
So he maintained that every kind of helpful act cannot be explained by personal motives involvement. And moreover, he stated that help which is generated because of empathy, understanding and compassion, that is more likely to happen. اگر وہ انسان کے دل میں ہوگی دوسروں کے لیے تو پھر آپ زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں. And then we also talked about how we can cultivate both kinds of help in people. As far as the first kind of help, that is egotist help, is concerned, there is no harm even if people feel good while they are helping. So they are not incompatible with each other, like feeling good that I have helped some person and then the helping act. اس میں کوئی حرج نہیں, آپ اچھا فیل کر لیں, اپنے آپ کو گریٹ فیل کر لیں, لیکن still the help is spreading in the world and it is going toward people. اور اس سلسلے میں اس کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ بائی ڈوئنگ والنٹری ورک. چاہے وہ آپ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ لوگ پسند کریں گے, جیسے کالج کی ٹیمز اسٹوڈینٹس مل کے کرتے ہیں, بلڈ وغیرہ دیتے ہیں ایمرجنسی میں, اور اس کے ساتھ ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے, ویسے وہ کیری آن کرتے ہیں اس طرح کا ٹاسک. اور جو دوسری قسم کی ہیلپ ہے which is empathy based, اور empathy ہوتی ہے you can understand the emotions of the person, you can understand the values of person and you can feel the emotions as if you are standing at the place of the other person. So it is referred to as being in some other's vocations. آپ اس طرح سے فیل کرتے ہیں. تو اس طرح کی ہیلپ کو فروغ دینے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ people are realized about their similarities about with other people. آپ کو یہ پتا چلے کہ فلاں شخص میرے سے سملر ہے regarding any aspect. اور اگر خود بخود آپ کو یہ احساس ہو, فار ایگزامپل اگر آپ باہر کے ملک جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے ملک سے آیا ہوا ہے. اسی طرح جاب ایک طرح کی لوگ کرنے والے لوگ سملر سرکمسٹانسز, پین سے جو گزر چکے ہوتے ہیں, وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے زیادہ بہتر فیل کر سکتے ہیں. And they could have greater empathy for each other because they have gone through the similar or same circumstances. Similarly, if they want to be unique, تو پھر بھی لوگ اس طرح کے کام میں خود بخود انوالو ہوتے ہیں. And moreover, if people would have exposure of each other, then there is a greater chance that they will be more pro-social. Another topic that we discussed in the previous lecture regarding altruism was the neurobiological basis of altruism. کیا اس کی کوئی biologically وضاحت کی جا سکتی ہے؟ And we found out that there are certain areas of brain, for example, prefrontal cortex and somatosensory area of the cortex are involved in helping attitude. اور وہ کس طرح سے اٹیچڈ ہیں کہ اگر آپ دوسروں کے ایموشنز کو نہیں سمجھ سکتے, because these parts are related with understanding emotions of other people. اور اسی سلسلے میں ایک بات ہوئی تھی کہ mirror neurons بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم دوسرے شخص کے ایموشنز کو mirror کر سکیں, اسی طریقے سے بہیو کر سکیں, یا ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ کر سکیں what is going through in the mind of a person. تو یہ پرٹیکولر جو پارٹس ہیں برین کے, وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں in understanding other person's emotions and to be on that person's state. اور اسی کی وجہ سے ہیلپ اور ایمپتھی پاسبل ہوتی ہے. So this was about the previous lecture. آج کا لیکچر ہے گریٹیٹیوڈ کے بارے میں, لیکن الٹروازم کے بارے میں تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں, پہلے وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے بارے میں. So let's see the first slide of today's lecture. How we can measure altruism. جیسے بات ہوتی ہے کہ آپ ڈفرنٹ اور ہیومن اسٹیٹس کو, کوگنیٹو اسٹیٹس کو کیسے میئر کریں گے. بہت سارے پہلے ہم نے چیپٹرز پڑھے جس میں ہم نے میئرمنٹ ہر چیز کی, چاہے وہ کوگنیٹو ہے, ایک ایبسٹریکٹ قسم کا کانسیپٹ ہے, ہم نے دیکھا اس کو کیسے میئر کر سکتے ہیں, کیونکہ سائیکالوجی از اے سائنس اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ پرٹیکولر ایسپیکٹ اور ایشو از انویسٹیگیٹڈ پراپرلی سائنٹیفکلی. ایسے ہی نہ کہہ دیا جائے کہ فلاں شخص بڑا ہیلپ فل ہے, فلاں شخص جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے, ہی از ویری فارگیونگ, اور اس میں فلاں فلاں ٹریٹس پائے جاتے ہیں, unless we are able to measure them with these kind of tests, questionnaires or scales which have been made regarding and keeping in view several important aspects of measurement. تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم
अल्ट्रुइज्म को कैसे मेजर कर सकते हैं. पहली स्केल है सेल्फ रिपोर्ट अल्ट्रुइज्म स्केल एंड दैट वाज constructed by Rushton and colleagues in 1981. This particular scale has 20 items और ये आपकी सेल्फ रिपोर्ट पर बेस करती है, यानी आपसे सवालात पूछे जाते हैं और आप खुद ही बताते हैं कि मैं फलां एक्ट अगर मुझसे रिक्वायर्ड हो तो मैं करूंगा या नहीं करूंगा, या फिर कुछ सिचुएशन बताई जाती है और आप उसका जवाब खुद ब खुद देते हैं. दैट इज व्हाट हैपेंस व्हाइल वी आर डूइंग एंड फिलिंग सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स. अब बाज़ औक़ात ये एतराज किया जाता है कि जब आप सेल्फ रिपोर्ट्स लेते हैं लोगों से और साइकोलॉजी के ज्यादातर मेजरमेंट्स जो हैं वो सेल्फ रिपोर्ट्स पर बेस करती हैं, तो फिर उसमें बायस शामिल होता है जो उसको फिल कर रहा है. हर शख्स चाहता है कि अपना अच्छा इफेक्ट डाले दूसरे पर, सो देयर इज अ डिजायरेबिलिटी फैक्टर. वो कहते हैं हाँ जी मैं तो बहुत ही अल्ट्रुइस्टिक हूँ, मैं बहुत लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि nobody wants to put himself or herself in the negative framework. तो ये थोड़े से एतराज को दूर करने के लिए कुछ और स्केल्स बनी हैं जो कि ऑब्जर्वेशन बेस हैं, यानी दूसरे लोग आपके बारे में बताते हैं whether you are a helping person or not. इसी तरह की दो स्केल्स का आप जिक्र करते हैं. The first one is pro-social behavior questionnaire and that was constructed by Weir and Doveen in 1981. This is an observation scale और ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो टीचर स्टूडेंट्स के बारे में बताता है और टीचर को कई दफा अंदाजा हो सकता है कौन से स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में दूसरों को हेल्प ऑफर कर देते हैं. अगर कोई बच्चा जो है वो क्लास में या एडोलेसेंट जो है वो क्लास में उसको लगता है कोई प्रॉब्लम है, तो कोई दूसरा बच्चा कह देता है कि मिस मैं इसको समझा दूंगा या समझा दूं, तो टीचर को या मेल टीचर है जैसे भी है तो वहां पे हेल्पिंग एटीट्यूड का पता चल जाता है, प्ले ग्राउंड में हेल्पिंग एटीट्यूड का पता चल जाता है. सो देयर कुड बी सेवरल वेज टू जज वेदर अ पर्सन इज हेल्पफुल और नॉट, एंड दिस इज measured on 1 to 3 scale. Several times I have talked about Likert scales which have an ordinal scale properties, यानी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन कितनी इंटेंसिटी है 1 to 3 के दरमियान ये नहीं पता होता. लेकिन जनरली फॉर एग्जांपल एक हो सकता है 1 to 3 में के लीस्ट हेल्पफुल और 3 कुड बी वेरी हेल्पफुल और मॉडरेटली हेल्पफुल कुड बी द मिडल पॉइंट. एक और इसी तरह की स्केल है ऑब्जर्वेशन स्केल, ethical behavior rating scale, and that was developed by Hill and Swanson in 1985. This is also rated by teacher concerned. और हो सकता है कि मल्टीपल टीचर्स जो हैं वो अपनी रेटिंग्स दें और उसके बाद एवरेज भी उसका लिया जा सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च और आप कितना चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो वैलिड हों. एक और स्केल है हेल्पिंग एटीट्यूड स्केल एंड दैट वाज डेवलप्ड बाय निकल इन 1998. इस स्केल की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी काफी टेस्ट हो चुकी है. दैट इज व्हाई इट इज क्वाइट अ फेवरेट स्केल ऑफ रिसर्चर्स इफ दे आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग अल्ट्रुइज्म. तो आपको पता है कि जब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी डिटरमिन हो जाती है, इफ इट इज क्वाइट गुड देन अदर रिसर्चर्स नो दैट psychometric properties have been satisfied, so it is safe to use this particular kind of instrument in the research. और इसकी findings ये भी हैं कि on this particular scale women were found to be more helping than men. What do you think about this particular finding? क्या आपके ख्याल में खवातीन ज्यादा हेल्पिंग होती हैं या आप इससे इत्तेफाक नहीं करते? तो आप अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बिना पर सोच सकते हैं कि आपका व्यू पॉइंट इसके बारे में क्या है, एंड विच मे बी सिमिलर टू दिस फाइंडिंग और इट मे बी डिफरेंट. अब हेल्पिंग एटीट्यूड स्केल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और ये देखते हैं कि उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या हैं और उसकी कुछ सैंपल आइटम्स के बारे में भी बात होगी. स्लाइड देखिए, कुछ सैंपल आइटम्स यहाँ पर दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, helping others is usually a waste of time. अब it depends whether you agree with that or not, और यही आपका जो स्कोर है फाइनल वो डिटरमिन करेगा. And then helping friends and family is one of the great joys in life.
Another item is it feels wonderful to assist others in need. The fourth item which I am presenting here is unless they are part of my family, helping the elderly is not my responsibility. تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ آئٹمس جو ہیں ان کی ڈائریکشن وہی ہے اسکورنگ کی. جیسے کہ اگر آپ یس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو بلیو ان ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ, لیکن کچھ میں اگر آپ یس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو ڈو ناٹ بلیو ان ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ. سو دیر آر اے فیو آئٹمس وچ ہیو اے ریورسڈ اسکورنگ, اور بیسیکلی اس میں لیکرٹ اسکیل استعمال ہوتی ہے اگین, اینڈ لیکرٹ اسکیل از 1 to 5 point اسکیل ہیئر. اور 1 to 5 point اسکیل میں اب اس کے آئٹمس کتنے ہیں؟ دیر آر 20 آئٹمس ان ٹوٹل. میں نے آپ کو 4 آئٹمس یہاں پہ دکھائے ہیں سیمپل کے طور پر, اسی لیے ہم اس سے یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں اف وی نو دیٹ دیر آر 20 آئٹمس اینڈ دا اسکیل ریٹنگ از فرام 1 to 5, دیٹ منیمم اسکور shall be 20 and the maximum score will be 100 and the average point is 60. اور اگر کوئی 60 لیتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایوریج ٹینڈنسی ہے ہیلپنگ کی, اور جتنا زیادہ آپ زیادہ ہائر اسکورس کی طرف جاتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے یو ہیو گریٹ ٹینڈنسی آف ہیلپنگ ادر پیپل. اب باری ہے کچھ ایکسپیریمنٹس کی آپ کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ اکثر ٹاپک کے ختم ہونے کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز آپ کے ساتھ بھی کروں. اس وقت تو کلاس میں پاسبل اس وقت نہیں ہوتی, لیکن پھر میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ ان پر غور کریں. اگر کوئی کرنے والی چیز ہے تو پھر اس کو کریں تاکہ آپ کو اس چیپٹر کی, اس پرٹیکولر ٹاپک کی زیادہ سمجھ آئے. اور صرف سمجھ آنا مقصد نہیں ہے, اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ یو وڈ بی ایبل ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ پرٹیکولر پازیٹیو ٹریٹ, because I'm saying positive trait because you are studying positive psychology. So mostly it is concerned with positive aspects of human personalities. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا منی ایکسپیریمنٹ آپ کے لیے سوچے ہیں. پہلی بات تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ امیجن یور سیلف another person and find similarities. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ empathy based altruism کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ you could be able to understand the other person's emotions. کیا ایسا پاسبل ہے کہ کبھی آپ اپنے آپ کو کسی اور شخص کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں, اس کے پرابلمس کو اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اور میری ایڈوائس یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ یہ کریں جس کے ساتھ آپ کا اکثر اختلاف رہتا ہے, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اگر آپ اس کی جگہ پہ ہوں تو پھر آپ کیا کرتے, اینڈ whether you are able to understand what may be going through in the mind of that person when, for example, you were in conflict with that particular person. یہ آپ کو empathy increase کرنے میں مدد دے گا. سیکنڈ ہے altruism for others. کوشش کریں لوگوں کی ہیلپ کریں, چاہے اس میں اپنا پرسنل موٹیو ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے اور مجھے خود اچھا لگے گا کہ بھی دیکھو میں لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں, میں کتنا اچھا انسان ہوں, دوسرے لوگ تو برے ہیں, دوسرے ہیلپ نہیں کرتے. It doesn't matter. If you are helping, help is important. Whatever thinking is coming into your mind, it's regardless of that. So help other people while doing any kind of activity. You can read for a blind person. You can donate your blood when there is an emergency, and you can help another person who is injured on the road. اور لوگ گزر رہے ہیں, کوئی اس کو اٹھا کے ہاسپٹل نہیں لے کے جاتا. کل میں آ رہی تھی یونیورسٹی, تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا, تو اس کے پاس ڈھیر ساری کتابیں تھیں. تو وہ موٹر سائیکل اس کا ذرا سا اس طرح ٹلٹ ہوا, ساری کتابیں, اور اس میں سے کچھ لوز پیجز تھے وہ سڑک پہ اس طرح سے بکھر گئے. اور ایک لڑکا ادھر سے ایک سائیکل پہ جا رہا تھا, وہ جلدی سے اس نے اپنی سائیکل سائڈ پہ کھڑی کی اور اس نے آ کے اس کے فٹافٹ پیپر سمیٹنے شروع کر دیے. مجھے اتنا اچھا لگا اس کو دیکھنا کہ دیکھیں اگر وہ بیچارہ اکیلا اپنے پیپر سمیٹتا اس کو کتنی دیر لگ جاتی, اور پھر ایک خیال اس کے ذہن میں جو آتا وہ یہ ہوتا کہ یہ ساری دنیا یہاں سے گزر رہی ہے اور لوگ کیسے ہیں, کوئی بھی میری ہیلپ کو نہیں آیا. تو وہ جو بردرہڈنس کا کانسیپٹ ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے. ایک مثال میں نے پہلے کسی لیکچر میں دی تھی اور اس کو میں آج تک یاد کرتی ہوں, اس لیے کہ وہ ہیلپ الٹرسٹک تھی, اپنے لیے نہیں تھی. الٹرسٹک تو اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے لیکن ایمپتھی بیسڈ تھی. ایک دفعہ میں گاڑی پہ جا رہی تھی تو آگے وہ ایک جیسے درختوں سے کوئی بڑی ساری شاخ گر جاتی ہے جس کے اوپر سے گاڑی تھوڑی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو میری اگلی گاڑی والے شخص جو تھا وہ سائڈ سے گزرنے کا تو راستہ موجود تھا, ہم سب سائڈ سے گزر جاتے,
کوئی بھی اس کو نہ ہٹاتا. بھئی ہمارا کام تو نہیں ہے, ہم نے تو ابھی یہاں سے گزرنا ہے, کچھ سیکنڈز میں ہم آگے پہنچ جائیں گے تو کوئی اور اٹھا دے گا. تو وہ وہاں سے گزر گیا جیسے ہم سب گزر رہے ہیں, لیکن آگے جا کے اس نے گاڑی اپنی پارک کر دی. وہ پیچھے آیا اور اس نے وہ شاخ بڑی ساری اٹھائی اور سائڈ پہ رکھ دی. سو آئی واز امپریسڈ بیکاز دیٹ پرسن ہیز ایکچولی کراس دیٹ پوائنٹ. وہ واپس آ کے اس کے بعد اس نے وہ کام کیا, لیکن کن کے لیے؟ پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کر سکتے ہیں جس سے معاشرے میں بھلائی پھیل سکتی ہے, اینڈ یو ول آلسو فیل گڈ بائی دیٹ پرٹیکولر ایکٹ. آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں, واٹ از گریٹیٹیوڈ. جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ تو مجھے سن کے ہی بہت اچھا لگتا ہوتا ہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں لوگوں کے کیونکہ لوگ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. اٹ از ریلیٹڈ ود دا پریویس ٹاپک الٹروئزم. لیکن ہم کہتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا چیز آڑے آ جاتی ہے, انا ہوتی ہے یا کچھ اور فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو شکریہ نہیں کہتے, تھینک فل نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں اچھا اس نے کر دیا تو کیا ہوا, اس کا فرض بنتا تھا. حالانکہ یو شوڈ ناٹ ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ. کسی کا کسی پہ کوئی فرض نہیں ہوتا, ایون رشتہ داروں کا بھی نہیں ہوتا. کوئی کسی کے لیے کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بلکہ ہمارے حضور تو کہا کرتے تھے کہ بیوی آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں, آپ کے گھر کے کام کرتی. اسی طرح مرد کما کے لاتا ہے تو عورت اس کا شکریہ ادا کر سکتی ہے, آف اینڈ ڈاؤن, اس طرح سے نہیں ڈائریکٹلی کہ بھئی تم کما کے لاتے تمہارا بہت شکریہ. دیر آر سیورل ویز ٹو سے اٹ کہ جب کوئی محنت کر کے آتا ہے تو اس کا خیال کر لینا, یہ بھی ایک طرح سے شکریہ ہی ہوتا ہے. سو لیٹس سی فرسٹ واٹ از گریٹیٹیوڈ. اس کو ریسرچرز کیسے بیان کرتے ہیں. اٹ از ایکچولی ڈرائیوڈ فرام دا لیٹن کانسیپٹ گریشیا. بعض لوگ گریشیا کہتے ہیں, گریشیا کہتے ہیں, تو یہ تو پروننسیشن چونکہ ہماری اردو کی نہیں ہے تو ہمیں اجازت ہے ہم اس کو جیسے بھی کہہ لیں. اس ورڈ سے مجھے یاد آیا, اس کا مطلب تھینک یو بھی ہے, گریشیسنیس, کائنڈنیس. اور یورپ میں بہت سے ملکوں میں جب آپ جاتے ہیں تو گریشیا لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں when they think that the other person is helpful. تو مجھے اس سے یاد آ رہا ہے, ایک دفعہ میں ایک چھوٹا سا ٹرپ لیا تھا یورپ کا. چھوٹا سا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پورے یورپ کا نہیں تھا, 6-7 ملک اس میں شامل تھے. تو ہمارے ساتھ جو گائیڈ تھی اس نے ہمیں کچھ لفظ بتائے. اس نے کہا کہ بعض ملکوں میں جب آپ جائیں گے تو آپ انگریزی میں کہیں گے تو ان کو نہیں سمجھ آنے والی. یہ انگریزی ہمارے ملک میں ہی اتنی پاپولر ہے, آپ جرمنی میں جائیں, آپ فرانس میں جائیں, کوئی انگریزی بولنے پہ تیار نہیں ہے. سمجھتے کافی زیادہ ہیں لوگ لیکن جواب نہیں دیتے انگریزی میں. اور اس طریقے سے اور بھی ملک ہیں جن میں انگریزی کو کوئی لفٹ نہیں کروائی جاتی. بہرحال اس نے کہا کہ بھئی کچھ ورڈز آپ کو پتا ہونے چاہیے, جیسے کہ اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں بائے بائے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے, شکریہ کہنا چاہتے ہیں, ہلو کہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کہنا چاہیے. سو ون ورڈ واز گریشیا, دوسرے مجھے یاد نہیں ہے بیکاز اٹ واز لانگ ٹائم اگو. اور اس میں شروع میں کیا ہوتا تھا کہ بڑی مزاحیہ بات ہوتی تھی کہ جب میں نے کسی کو شکریہ کہنا ہوتا تھا یعنی گریشیا کہنا ہوتا تھا تو میں خدا حافظ کہہ دیتی تھی, اور جب خدا حافظ کہنا ہوتا تھا تو شکریہ کہہ دیتی تھی. یہ تو بہرحال ایک ایسے فنی سی بات مجھے اس لفظ کو دیکھ کر یاد آ گئی. آگے چلتے ہیں کہ اس سے اور کیا مراد لی جاتی ہے. It is defined as state of being appreciative of blessing received. So, how do we define it? That you are appreciative of the blessing that you are receiving from other people, generally other people, lekin from nature, from God, from several other objects in the environment. اور کچھ لوگ بھی اس کے بارے میں مختلف ڈیفینیشن بتاتے ہیں. Let's review them also. Gratitude emerges upon recognizing that one has obtained a positive outcome from someone who behaved in a way that was costly to him or her, valuable to the recipient and intentionally rendered. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جب ہیلپ کی جاتی ہے کسی کی تو اس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہیلپ کرنے والا ہے وہ اس کے لیے کاسٹلی تھی. کاسٹلی سے یہ مراد ہے کہ اس کو کچھ ایفرٹ کرنی پڑی آپ کے لیے, اس کا کوئی فرض نہیں بنتا تھا لیکن اس نے ایفرٹ کی.
اور اس نے اپنی مرضی سے یہ آپ کی ہیلپ کی ہے, لیکن ہیلپ وہی ہوتی ہے which is valuable to the recipient. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ ضرور لے لیں, تو وہ تو ہیلپ نہیں ہے. ہیلپ شوڈ بی ویلیویبل ٹو دا ریسیونگ پرسن, بٹ اٹ may be costly to the person who is rendering help with his own intention. اور کچھ بات کرتے ہیں گریٹیٹیوڈ کے بارے میں. It may be derived from a non-human action or event. Usually ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی میں نے ڈیفینیشن بھی بیان کی کہ you are receiving help from a person. تو عام فارم تو یہی ہے کہ people are helping us and we are thankful to them. So pro-social behavior and gratitude are very much interlinked. کیونکہ کوئی آپ کی ہیلپ کرے گا تو آپ شکر گزار ہوں گے نا, لیکن it is not essential that it is always directed toward some person. Sometimes the help could be from a situation, from some object, اور سب سے بڑی help from God. جیسے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ارتھ کویک سروائیورس ہیں, ہریکین سروائیورس ہیں, they are very thankful, but to whom? کسی ایک خاص شخص کے لیے بھی ہو سکتے ہیں جس نے انہیں اس وقت بچایا ہو, ان کی مدد کی ہو, یہ بھی پاسبل ہے, لیکن they are thankful to nature. ہم نے جو ارتھ کویک کا سروے کیا تھا, جو پاکستان میں ارتھ کویک ہوا تھا, تو جو اس کے سروائیورز کے ساتھ بات چیت ہوئی, انٹرویوز ہوئے, اس میں many people were thankful to God کہ اس سے زیادہ تباہی ان پر نہیں آئی. یہ تو خیر ایک مسلم فیتھ ہے نا کہ ہم پرابلم میں بھی خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ پرابلم تو اس سے بڑی ہو سکتی تھی اور ہمیں اس میں بچت ہو گئی. جیسے آج صبح میری کام والی مجھے بتا رہی تھی کہ اس کا بیٹا جو تھا وہ سیڑھیوں سے گر گیا, اسکول کی سیڑھیوں سے, کیونکہ اس کا دوسری منزل پر کلاس روم تھا, اور وہاں سے اس نے بہت ہیوی, چھوٹا سا بچہ چھٹی کلاس کا, بہت ہیوی آج کل آپ کو پتا ہے اسکول بیگز ہوتے ہیں, تو اس نے بیگ اٹھایا ہوا تو اس کا پاؤں بوجھ کی وجہ سے اور ذرا جلدی میں, رش بھی بہت تھا, سلپ ہو گیا اور وہ ساری سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آیا. اس کی ٹانگ پہ 6 ٹانکے لگے, بلڈ بھی نکلا, لیکن she said that I'm very thankful to God کیونکہ اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی تھی. تو گریٹیٹیوڈ اگر کرنا ہو تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں, نہ کرنا ہو تو پھر آپ شاید کبھی بھی تھینکفل نہیں ہوتے, although you are given blessings and blessings from God and from people also. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ جنرلی تو شکر گزار ہوتے ہیں لوگوں کے, لیکن سچویشن کے بھی ہو سکتے ہیں. کئی دفعہ کسی کا میڈیکل آپریشن ہوتا ہے جو بڑا سویر ہوتا ہے, اور ضروری نہیں کہ اس میں بچنے کے چانسز نہیں ہوتے, لیکن جب آپ اس میں سے نکلتے ہیں اس آپریشن کے بعد اور آپ ہیلتھ امپروو کرنا شروع کرتے ہیں, تب آپ بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ دیکھیں اللہ میاں نے یہ میرے پہ مشکل آئی تھی یہ آسان کر دی, ٹال دی. تو اسلام میں ویسے ایک چیز ہے, اگر آپ غور کریں کہ ہمیں بڑی اچھی کوپنگ کے میتھڈز مل جاتے ہیں. That's how we cope with different traumas in our life. So help could be toward people, toward nature, toward several other elements. اور دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں اور ریسرچرز ہمیں کیا بتاتے ہیں. It may also be benefit finding. یعنی آپ کو کسی چیز میں فائدہ نظر آ جاتا ہے تو آپ پھر بھی شکر گزار ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ٹراما سے نکلیں تو تب ہوں شکر گزار. بینیفٹ جہاں پہ بھی آپ کو مل جاتا ہے, you can be thankful. Another thing is that it is a prized human propensity in all religions and cultures. جس طرح سے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ wisdom and courage are universal virtues. Similarly, gratitude is accepted, appreciated, and it's a valuable human virtue and which is considered unanimously the same in all cultures. اور سارے religions اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں گریٹیٹیوڈ کو کیسے ریسرچرز ایکسپلین کرتے ہیں. میڈیول اسکالر تھامس ایکوینس sees it as a motivational force for human altruism. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ موٹیویشن بہت ضروری ہے altruism کو قائم رکھنے کے لیے. تبھی تو لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے, because you are thankful to other people and then they realize that they have done something which is good.
اور جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ دس پرٹیکولر ایکٹ از اپریشیٹڈ, اٹ از گڈ, اٹ از ایکسپٹیڈ, اپریشیٹڈ ان دا پبلک, تو there is a greater chance that that person will be able to demonstrate that particular act more and more. تو اس طریقے سے معاشرے میں جو ہے وہ بھلائیاں پھیلتی ہیں. آپ غور کریں کہ اگر آپ کسی کا شکریہ ادا نہ کریں اور اس شخص کو اگر یہ لگا ہو کہ اس نے آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کی ہیلپ کی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آئندہ سے وہ آپ کی ہیلپ تو نہیں کرے گا, لیکن ہو سکتا ہے وہ دوسروں کی ہیلپ کرنا بھی چھوڑ دے. وہ کہے یہاں تو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا. اور میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ کرنے کا کیا فائدہ, فلاں بندے نے کون سا اس چیز کو اکنالج کر لینا ہے, فلاں نے کون سا میرا احسان مان لینا ہے. سو اٹ از ہیومن نیڈ that their efforts are, which may be costly to them, that their efforts are accepted, expected تو ہمیشہ نہیں ہونی چاہیے, but they are accepted and appreciated and valued. تبھی تو پھر اس کی پروموشن کا چانس بڑھتا ہے. ایک اور ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں, and that was presented by Thomas Hobbes in 1888. Ingratitude is the most horrible and unnatural of all crimes that humans are capable of committing. Yani he went so far that he said that if you are not in the state of gratitude, then you are committing a crime. لوگ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں اور آپ ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ ایک کرائم ایسا کمٹ کر رہے ہیں جس سے ہیومینٹی کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ ایک سائیکل ہے جو شروع ہوتا ہے تو پھر چلتا چلا جاتا ہے. اب ایک اور بات کرتے ہیں, ہاؤ گریٹیٹیوڈ از ویوڈ ان اسلام. ایک تو پہلے میں نے بات کی تھی آپ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ آپ اکنالج کریں دوسروں کی مدد کو, اور فیملی ممبرز میں بھی فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ یہ میری مدر ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ یہ راتوں کو جاگے, بیماری کے دوران میرے سرہانے بیٹھی رہے. بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ کچن میں گھسی رہے, آپ کی اور آپ کے دوستوں کی مہمانداری کرے, آپ کے رشتہ داروں کی کرے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی کا فرض نہیں بنتا کہ وہ کھانا پکائے, شوہر کا فرض بنتا ہے کہ اس کو کھانا پرووائڈ کرے ریڈی میڈ فارم میں. میں نے تو یہ بھی مسئلہ سنا ہے, لیکن پریفریبل یہ ہے کہ عورت یہ کام کرے. تو جب پریفریبل ہے تو کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد شکریہ ایک دوسرے کا ادا کرنا چاہیے. فیملی میں یہ بہت پرابلم ہوتی ہے, ہم آؤٹ سائڈرز کا شکریہ تو ادا کر دیتے ہیں لیکن ہم فیملی ممبرس کا نہیں کرتے, بیکاز وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ that this person has a duty to do this particular act for me, اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہ تو بہت برا شخص ہے. اسی سے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ زیادہ سٹارٹ ہوتے ہیں. اسلام اس کو کیسے دیکھتا ہے یہ سلائڈ پر دیکھیے. Gratitude or شکر for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے جو پروفٹ محمد نے کہی کہ شکر اگر آپ کریں گے ابنڈنس کا جو آپ کی زندگی میں ہے, یعنی جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں تو وہ نعمتیں بڑھ جائیں گی. یہ شکر جو ہے یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے, بلکہ یہ انشور کرتا ہے آپ کو کہ آپ کی ابنڈنس میں اضافہ ہوگا. یہ جو فراوانی ہے بلیسنگز کی وہ زیادہ ہو جائیں گی. اور دیکھیے کہ شکر کرنے پر کوئی پیسے نہیں لگتے, کوئی بڑی ایفرٹ بھی نہیں لگتی. ایک مثال دیتی ہوں آپ کو. ہمارے خاندان میں ایک مولوی صاحب ہیں, بہت ہی اچھے بزرگ ہیں, بہت ہی پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار یعنی وائز بھی ہیں, صرف پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور ان سے بڑی اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں. ایک دفعہ ہمیں یہ پتا چلا کہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی, سیڑھی سے سلپ ہوئے شاید اور ٹانگ ٹوٹ گئی. جب ہم گھر گئے ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے تو ان کے پلستر, خوب ڈھیر سارا پلستر چڑھا ہوا تھا, اور انہوں نے حج پہ جانا تھا اور حج میں ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا تھا, تو ان کو یہ تھوڑا سا تھا کہ مطلب حج تک ٹھیک ہو جائے, کیونکہ حج کے پیسے وغیرہ جمع کروائے ہوئے تھے, مینٹلی بھی پریپیئر تھے. تو ان کو بڑی ایک تو ہوپ تھی, میں نے دیکھا وہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا حج سے پہلے, حالانکہ کنڈیشن خاصی ٹانگ کی کریٹیکل تھی. اور ان سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ ان کا اللہ کا شکر ہے. تو ہم نے کہا کہ
دیکھیں بیٹھے بٹھائے مصیبت پڑ گئی. جیسے ہم لوگ کی تو عادت ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم تیمارداری ایسے ہی کرتے ہیں, دیکھیں یہ مصیبت کہاں سے آ گئی, اچھے بھلے تھے آپ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, اللہ کا کتنا شکر ہے کہ صرف ٹانگ ٹوٹی. تو مجھے اتنی اچھی یہ بات لگی کہ دیکھیے اس حالت میں وہ بندہ بیٹھا ہے, ہم اس حالت میں کتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. وی آر annoyed with our family members, we are annoyed with even God sometime. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مصیبت ہمارے پہ ہی ڈالنی تھی, دوسرے بندے بھلے چنگے ہیں کہ میں ہی مصیبتوں میں گرفتار ہوں. تو مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی, اور مجھے کبھی کبھی یاد آتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے کیسے وقت میں شکر کیا, اور بڑے شکر گزار. کہتے ہیں ایک ہی چیز خراب ہے میری اس وقت, ایک ہی چیز خراب ہے اور وہ ہے ٹانگ. اللہ کا کتنا شکر ہے میرے کان سلامت ہیں, میری آنکھیں سلامت ہیں, اور میں کھا پی رہا ہوں بھائی بیٹھا ہوا آرام سے, مجھے کیا پرابلم ہے. تو یہ بھی ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ جب گریٹیچیوڈ کن کن حالات میں بھی انسان ایکسپیرینس کر سکتا ہے, فیل کر سکتا ہے اور اس کو ڈسکرائب کر سکتا ہے. اب ایک اگلا سوال, ہاؤ وی کین کلٹیویٹ گریٹیچیوڈ. اس کو کلٹیویٹ بھی تو کرنا چاہیے نا, معاشرے میں پھیلانا چاہیے گریٹیچیوڈ کو. کیسے اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. چارلس ڈکنز, very famous writer, in 1897 stated that reflect on your present blessings of which every man has many, not on your past misfortunes of which all men have some. تو نچوڑ کیا ہے بات کا کہ بلیسنگ ہمارے پاس بہت ساری ہوتی ہیں, اس لیے شکریہ ادا کرنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ہماری مس فارچونز کم ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں, لیکن ہم ان کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. یہ ٹرو ہے کہ پیپل وڈ ہیو اے لاٹ آف پرابلمس, وی کین ناٹ ڈینائی دیٹ, پیپل ہیو لاٹ آف پرابلمس, لیکن اگر آپ کاؤنٹ کرنے بیٹھے نا تو پرابلمس تو تھوڑی ہوتی ہیں نسبتاً بلیسنگس کے. اور پلیز ہیلتھ کو ضرور شامل کیجئے بلیسنگس میں, اور رشتوں کو ضرور شامل کیجئے بلیسنگس میں جو ہمیں ملے ہوئے ہوتے ہیں, ڈھیروں ڈھیر ملے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ مس فارچونز زیادہ ہیں یا بلیسنگ زیادہ ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے کلٹیویٹ کرنے کا کہ آپ اپنی کوگنیشنز کو امپروو کریں, آپ جس طرح سے سوچتے ہیں سوچ کے انداز کو چینج کریں. اسی سلسلے میں مجھے ایک فلم یاد آ رہی ہے, اس میں وہ ایک دولت مند شخص ہوتا ہے جس کو بہت ساری فتوحات, بہت ساری سکسیسز اور بہت کچھ ملا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ہیرو سے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو فلاں چیز ہے, اتنی پراپرٹی ہے, اتنی جائیداد ہے, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں وہ بھی کر سکتا ہوں, اور تم کیا چیز ہو اور تم میرے سامنے اکڑ رہے ہو, تم میں کیا ہے. اور وہ بندہ ایک جواب دیتا ہے جو مجھے اچھا لگا تھا سن کے, اس نے کہا میرے پاس ماں ہے. شاید آپ نے وہ فلم بھی دیکھی ہو, وہ تو ایک کمرشل فلم تھی اور اس کی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کا یہاں پہ ریفرنس خاص طور پہ دیا جائے, لیکن میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. ویسے تو بہت کچھ ہوتا ہے اگر ہم بلیسنگز کا دائرہ وسیع کر لیں اور سوچ لیں کہ اگر وہ نہ ہو تو کیا ہوگا. پرابلم یہ ہے بلیسنگز کے ساتھ کہ جب وہ ہوتی ہیں تو ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, اور ہمیں ان کی قدر و قیمت کا بھی احساس نہیں ہوتا. جب وہ نہیں ہوتی پھر قدر کا پتہ چلتا ہے. There are two people who have conducted research on this very important issue, Robert Emmons and Michael McCullough. They devised a variety of ways to become more thankful. اور وہ variety of ways کون کون سے ہیں؟ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک گریٹیچیوڈ جرنل بنا لیں. جس طرح سے اسٹوڈینٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک جرنل بنائیں پڑھائی کے بارے میں, اور اس میں فلاں فلاں ایکٹیویٹیز کے بارے میں لکھیں, اپنے احساسات کے بارے میں اس میں کچھ ڈسکرائب کریں. تو جرنل جو ہے وہ کئی طرح کے بنائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے گریٹیچیوڈ جرنل بنائیں اور اس میں اپنی بلیسنگز کو رجسٹر کریں. اب انہوں نے کہا, اس میں انہوں نے 3 اسٹڈیز کی ہیں, تینوں کا ذکر کرتے ہیں, اور انہوں نے اور بھی بہت سی اسٹڈیز کی ہیں, لیکن میں 3 اسٹڈیز پرٹیکولرلی مینشن کر رہی ہوں. اور گریٹیچیوڈ جرنل کے فوائد اس کے ساتھ ریلیٹڈ کیسے ہیں وہ دیکھتے ہیں. سلائڈ دیکھیے, یہ پہلی اسٹڈی جو ہے اس میں گریٹیچیوڈ جرنل کے ایڈوانٹیجز بتائے گئے ہیں
اور یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ گریٹیچیوڈ جو ہے وہ آپ کو اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتا ہے. یہ دونوں ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ سوچئے گریٹیچیوڈ کا فائدہ اگلے بندے کو ہوگا جس کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں. Gratitude has multiple benefits for the person who is rendering that kind of attitude of gratitude. انہوں نے یہ کہا کہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں جو اپنی ڈائری لکھتے ہیں اور اس میں اپنے پازیٹیو اور نیگیٹو ایونٹس لکھتے ہیں ڈیلی, اور عام طور پہ کئی لوگ جو ہیں وہ ڈائری لکھتے ہیں جس میں آج میرے ساتھ کیا ہوا میں لکھ رہی ہوں, وہ کہتے ہیں اس کے برعکس جو ایسے لوگ جو ڈائری میں پازیٹیو اور نیگیٹو ایونٹس نہیں لکھتے تھے بلکہ یہ لکھتے تھے کہ آج ان کے ساتھ کس نے بھلائی کی اور وہ اس کے شکر گزار ہیں, تو ان لوگوں میں کیا کیا خاصیتیں زیادہ پائی گئیں. لیٹس سی دیٹ. They were more involved in amount of exercise undertaken, so they were doing more exercise. اب اس کا بظاہر کیا لکھ نظر آتا ہے, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ساتھ آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں. شاید یہ ہے کہ آپ کو مینٹل وریز سے تھوڑی نجات ملتی ہے. شکریہ ادا کرنا ادروائز از ویری تھراپیوٹک, یہ آپ اگلی سلائڈس میں بھی دیکھیں گے, جس کی وجہ سے آپ اور بھی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور فائدہ کیا نظر آیا؟ They were optimistic about the upcoming week and they were feeling better about their lives. تو یہ پرسنل ایڈوانٹیجز ہیں جو شکریہ ادا کرنے والے شخص کی ذات کو ملتے ہیں. It has nothing to do with the person whom you are being very thankful. ایک اور اسٹڈی کی بات کرتے ہیں جو ان دونوں ریسرچرز نے کی, سیکنڈ اسٹڈی. اس میں بھی یہ دیکھا گیا کہ those people who are counting their blessings and who are keeping a gratitude journal, ان میں کیا کیا فائدے ان کی ذات کے لیے پیدا ہوئے. They reported greater enthusiasm, alertness and determination. They were more likely to make progress toward important goals pertaining to their health, and they had maintained good interpersonal relationships, and they had better academic performance. اب دیکھیے کتنے فوائد ہیں. ایکڈیمک پرفارمنس بہتر ہوئی. لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیوں بہتر ہوا اس کے بارے میں پہلے بات کی. جب آپ کسی کو شکریہ ادا کریں گے جو آپ کا چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتے, تو دیٹ پرسن ول ہیو پازیٹیو فیلنگس فار یو بیکاز یور گریٹیٹیوڈ ول جنریٹ دوز فیلنگس, اور اس کے بعد آپ کے انٹرپرسنل جو ریلیشن شپس ہیں وہ امپروو ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپٹیمزم, بیکاز دیز آل پازیٹیو ٹریٹس آر ان فیکٹ انٹر ریلیٹڈ. جیسے الٹرزم کے ساتھ تعلق بنتا ہے ایک گریٹیٹیوڈ کے ایٹیٹیوڈ کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پازیٹیو ایموشنز, پازیٹیو بہیویئرز آر انٹر ریلیٹڈ. If you are involved in one particular kind of attitude which is showing gratitude, تو اس کے ساتھ ساتھ اور پازیٹیو ٹریٹس جو ہیں وہ بھی آپ میں پیدا ہوتے چلے جائیں گے. تیسری اسٹڈی which was conducted by Ammons and Maklaw was conducted in 2003. اس اسٹڈی میں کیا کیا گیا کہ ریسرچ واز کنڈکٹیڈ ود پیپل ود نیورو مسکولر کنڈیشنز. تو نیورو مسکولر کنڈیشنز تھی, پرابلمس تھے, اور اس میں ایکسپیریمنٹل گروپ بنایا گیا اور کنٹرول گروپ بنایا گیا. ایکسپیریمنٹل گروپ کو کہا گیا کہ انہوں نے اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا ہے. جن جن لوگوں کا وہ دن میں سمجھتے ہیں کہ کوئی کنٹریبیوشن ہے ان کے لیے ان کا شکریہ لکھنا ہے اس ایک بک میں جس کو انہوں نے گریٹیٹیوڈ جرنل کا نام دیا. اور پھر یہ دیکھا گیا کہ ایکسپیریمنٹل گروپ واز بیٹر ان واٹ. لیٹس سی دیٹ. They were more optimistic, they had more energy, so they were more energetic, they were more connected to others, and they had restful sleep. اب یہ دیکھیے کہ دوسرے کو شکریہ ادا کرنے سے آپ کی سلیپ امپروو ہوتی ہے, کیونکہ یہ آپ کو بھی خوشی دیتی ہے جب وہ شخص جس کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں وہ آپ کا آگے سے اسمائل سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے, یا ایک اندرونی خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہیں. اس سے کیسی کیسی پرفارمنس میں اور انسان کی ذہنی اور جسمانی کیفیات میں بہتری آ سکتی ہے. ایک جاپانیز میڈیٹیشن ہے, اس کا سلسلے میں بھی ذکر کرنا چاہوں گی, اور اس میڈیٹیشن کو کہتے ہیں نیکین. اب نیکین میں کیا کرتے ہیں؟ دا پرسن میڈیٹیٹ ڈیلی ٹو آنسر 3 questions. میڈیٹیٹ کرتا ہے یعنی دھیان سے جو ہے وہ سوچتا ہے اور 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے کہ
آج مجھے لوگوں سے کیا گفٹ ملے ان ٹرمز آف گڈ بہیویئر. میں ان گفٹس کی بات نہیں کر رہی جیسے کسی کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. What gifts I got from people today, کیونکہ ڈیلی کرنی ہے نا یہ بات. میں نے ان کو کیا دیا, اور اس کے بعد تیسرا سوال جس کا وہ جواب دیتا ہے کہ آج میں نے کن لوگوں کو تکلیف دی. بعض اوقات ہم اپنی زبان سے, اپنے عمل سے, اپنے فعل سے کسی شخص کو ہرٹ کر دیتے ہیں اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی ہم جان بوجھ کر ایک ایسے طریقے سے بہیو کرتے ہیں جس کا بظاہر نہیں کسی کو پتا چلتا, لیکن وہ بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے اور ہم بھی بچ جاتے ہیں. کبھی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا, لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو یہ بات تکلیف دے گی. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ بھی یہ میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں. ڈیلی تھنک what people have given to you, what you have given to people, and include your family, friends, and all other people with whom you are interacting in this particular group. میں نے کیا دیا, اور آج میں نے کسی کو کوئی ایسی بات تو نہیں کہی جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو. پھر آپ کا گریٹیچیوڈ جو ہے اس کا لیول بھی انکریز ہو سکتا ہے. آج کا لیکچر ریویو کرنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. ایک پازیٹیو سائیکالوجسٹ نے اپنی بک میں لکھی ہے, آپ نے اس کا کافی دفعہ نام بھی سنا ہے, سنائڈر. He said that in 1972 he became assistant professor and he joined University of Kansas in USA. اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ بڑا احساس تھا اس چیز کا کہ میں آج جس مقام پر ہوں اس میں ایک شخص کا بہت ہاتھ ہے, جس نے میرے لیے دن کی جاب کی, پارٹ ٹائم جابس کی, اپنی خوشی کو پیچھے رکھ کے میری خوشی کو مقدم سمجھا, اور اس کی وجہ سے میں کالج میں گیا اور پیسوں کی بھی پرابلم تھی, اور اس کے بعد اب میں اس حالت میں اسی کی وجہ سے ہوں. اور اس نے کہا کہ وہ شخص ہے میری ماں, اور اس نے کہا کہ وہ بیمار تھی, کینسر کا اس کو مرض تھا, آخری سٹیج تھی. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ باہر کے ملکوں میں تو بوڑھے جو ہیں وہ فار دیئر اون سیٹسفیکشن آلسو, کیونکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بوڑھوں کو زبردستی جو ہے وہ اولڈ ہومز میں رکھا جاتا ہے, یا زبردستی اکیلے. بعض اولڈ پیپل جو ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی اور وہ خود رہنا چاہتے ہیں اکیلے, کیونکہ ان کو ایک عادت پڑی ہوتی ہے اپنے انڈیپینڈنس کی. تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ میری مدر نے کہا کہ وہ مجھے وزٹ کرنے آئے گی, اور وہ نہیں آ سکی کیونکہ وہ بہت بیمار تھی. اور وہ کہتے ہیں اس بات کو جو ہے وہ 30 سال گزر چکے, اور 30 سال گزرنے کے بعد جو ہے اس کی وفات ہو گئی مدر کی, اور مجھے آج تک یہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ڈھنگ سے کبھی ماں کا شکریہ ادا نہیں کیا. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں when people are alive and they are available. آج کے لیکچر کو بریفلی ریویو کروں گی. what we have studied today. Today we discussed gratitude and we talked about different dimensions of gratitude, and we found that gratitude can be toward people, gratitude can be for persons, for things, for nature, اور gratitude جو ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. صرف اس شخص کے لیے نہیں جو آپ کی ہیلپ کر رہا ہے, آپ اس کو شکریہ کہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا کوئی فائدہ کر دیا, اس کو خوش کر دیا ہے, بلکہ gratitude has multiple benefits which we discussed through research, that gratitude has multiple benefits for the person who is saying gratitude. اس کی بہت سی لائف کے جو ڈائمینشنس ہیں اس میں ہیلپ ملتی ہے, ایکڈیمک پرفارمنس امپروو ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ تعلقات امپروو ہوتے ہیں, اس کی ذہنی صحت جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں امپروو ہوتی ہے. سو دس واز آل اباؤٹ گریٹیٹیوڈ. اگلے لیکچر میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. انٹل دین اللہ حافظ.